बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हमेशा से पाकिस्तान की सियासी जमातों के जलसों की मॉनिटरिंग किया करती हैं और ख़ास तौर पर 70 की दहाई के बाद से तो बाकायदा तौर पर इनका रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है, जब जुल्फी भुट्टो के ज़माने से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया गया। और फिर उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को हटाए जाने के बाद तो इमरान खान के जलसों की बगौर मॉनिटरिंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ की जाती रही। लेकिन आज का जो नवाज लीग का मुस्लिम लीग नून का जलसा था, इसकी खसूसी तौर पर ना सिर्फ मॉनिटरिंग हुई बल्कि उसके बाद नून लीग की जानिब से जब रवाबित भी किए गए बाखबर हलकों से के कहने के मुताबिक ताकतवर हलकों के करीबी जराये से, तो आगे से एक जवाब भी मिला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जलसे में कितने लोगों ने शिरकत की उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मियां साहब की तकरीर के अंदर ऐसा क्या था कि जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि नवाज शरीफ अब मुस्तकबिल की जो उनकी सियासत है वो मुकम्मल तौर पर नीचे लग कर करेंगे और अब उनके पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं। तफसील आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि तकरीर की जानिब जाएं, आपको यह बताएं कि सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के जलसे के ख़त्म होने के बाद जो है वो गैर जानबदार हलकों की जानिब से सर्वे भी कराया जा रहा है और इस सर्वे के जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। इस वक्त तक इस सर्वे को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, 21 घंटे इसके अंदर अभी बाकी हैं, 24 घंटे का यह सर्वे है और इमरान खान इस वक्त तकरीबन 97.5% पॉपुलैरिटी के साथ सबसे आगे हैं। नवाज शरीफ 1.8, बिलावल भुट्टो 0.4, मौलाना फजल रहमान भी 0.4। अच्छा, कुछ सीधा सीधा नुकात आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब बाकायदा तौर पर पूरी जो इंतज़ामिया थी पूरे मुल्क के अंदर, मुल्की और सूबाई इंतज़ामिया तमाम तर उन्होंने जो है वो मदद की नून लीग की। लेकिन इस तमाम तर मदद के बावजूद आखिरकार हुआ क्या, पहले इस जलसे के हवाले से कुछ हकायक जो हैं जो गैर जानबदार हलकों की जानिब से जारी किए गए वो हम आपके सामने रखते हैं। जनाब, जलसा में लाहौर से कम और पूरे मुल्क के बाकी अजला से ज़्यादा लोग शरीक हुए। ज़्यादातर लोग पार्टी की बजाय उम्मीदवारों के धड़ों के थे, यानी नवाज लीग के नाम पर, नवाज शरीफ के नाम पर कोई नहीं निकला। लोग उन्हीं के नाम पर लेकर वही लेकर आए जिन्होंने उनको दिहाड़ियों के पैसे दिए या जो है उन्होंने उन्हें जो है रोज़ाना का खर्चा पानी दिया। जलसे के लिए नून लीग को डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज और सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल तावन हासिल था। मिडिल क्लास फैमिलीज, तलबा तलबात और ख़वातीन की शिरकत ना होने के बराबर थी। स्टेज के साथ क्राउड की कनेक्टिविटी भी दरमियानी थी और ज़्यादातर लोग मजदूर थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ वाबस्ता थे, मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता नहीं थे। ज़्यादातर लोग बसों के ऊपर लाए गए, खुद से कोई भी नहीं आया और ये वो वाबस्तगान थे कि जिन्हें दिहाड़ियों पर लाया गया, लालच देकर। बाकायदा तौर पर इस किस्म की फुटेजेस भी सामने आई। क्राउड में मरियम और शहबाज की निस्बत नवाज शरीफ से लगाव ज़्यादा था, डेफिनेटली, क्योंकि इतने बंदे तो मरियम और शहबाज इकट्ठे नहीं कर सकते। मैंने इतने बंदे कहे हैं, आगे जाके बताता हूँ कितने बंदे थे, जितने भी थे। बहरहाल ये नवाज शरीफ से ज़्यादा जो है वो मतलब मरियम और शहबाज इतने इकट्ठे नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर गैर जानबदार हलकों ने एक डंडी मारी और कहा कि अवाम की तादाद के लिहाज से अगर इसको एक कामयाब जलसा जो है वो कहा जा सकता है। अब इससे मुराद क्या है, क्योंकि जो एक एवरेज रखी गई अवाम की तादाद के हिसाब से कामयाब जलसे की, वो जनाब है इनकी 10,000, यानी 10,000 अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहा जाता है जनाब अवाम की तादाद के लिहाज से ये कामयाब जलसा था। ठीक है, ये इन्होंने एक उसकी लाइन रखी हुई। अब इसके अंदर कितने लोग थे, क्यों उसे कामयाब कहा गया, तहम ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा नहीं था। वाजा किया गैर जानबदार हलकों ने, जलसा नून लीग की तंजीमी सलाहियत का इम्तिहान था, क्योंकि मरियम नवाज ने और नून लीग ने हर शहर और ज़िला में पार्टी को मोबिलाइज करने की कोशिश की थी और जो पढ़ी लिखी यूथ है वो जलसा में इंतहाई कम थी। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो इंतहाई लो वोल्टेज के ऊपर थी और वोट को इज्जत दो का नारा इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगाया गया, ना नवाज शरीफ की तकरीर के अंदर, ना जलसा गाह की जानिब से। और फिर इसके अंदर जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की गई, यानी एक पूरा बयानिया जो 2017 के बाद से नवाज शरीफ ने तरतीब देना शुरू किया, वोट को इज्जत दो। और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने पूरी जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी को एक साइड पर रख के हमेशा जो है पिछले 5 सालों से उन्होंने एक नारा लगाना शुरू कर दिया था जनाब जजों और जर्नैलों के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के किरदार के ख़िलाफ़। इसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म की कोई भी बात जो है वो नहीं की। नवाज शरीफ की तकरीर अभी चल रही थी कि लोगों ने जलसा गाह से उठकर बसों के अंदर बैठना शुरू कर दिया, वहाँ से जाना शुरू कर दिया।
اور پھر آخر پہ غیر جانبدار حلقوں نے یہ کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ اس جلسے کو لے کر آگے کیسے بڑھتے ہیں، اپنی سیاست جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ اب اس کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ خواجہ آصف کی جانب سے جلسے کے اختتام پر پنڈی فون کر کے پوچھا گیا کہ کیسا رہا جلسہ۔ آگے سے جواب کیا ملا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے نواز شریف کی تقریر کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں نواز شریف نے جھوٹ نہیں بولا۔ سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا میرے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جناب ہمیشہ سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہمیشہ سے یہ ان کا طریقہ کار رہا، یہ چانکیا کے پیروکار ہیں۔ چانکیا کے متعلق تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرے تو آپ نے اس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، آپ نے اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، باقاعدہ طور پر سامنے آ کے دوستی لگانی ہے، منافقت کا آپ نے ثبوت دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح سے کرنا ہے۔ مثال اس کی اس طرح سے ہے کہ پودا اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا کانٹا آپ کے جسم کے ساتھ اٹک جائے تو آپ نے کانٹا یا پودا توڑنا نہیں ہے یا اسے مسلنا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑوں کے اندر زہریلا پانی آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ آہستہ آہستہ وہ پودا یا کانٹا خود ہی سوکھ جائے۔ یعنی آپ نے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اس سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی، منافقت کا ثبوت دینا ہے آپ نے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ تو یہی جناب میاں صاحب کی ساری سیاست ہے۔ میاں صاحب سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب وہ پاکستانی عوام کو چے نہ سمجھیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جناب آپ پاکستانی عوام کو چے نہ سمجھیں، اپنی طرح نہ سمجھیں، یعنی کہ پاکستانی عوام کو آپ نواز شریف نہ سمجھیں، کیونکہ پاکستانی عوام کو آپ کی تمام تر جو 1982 سے لے کے آج تک کی جو تاریخ ہے وہ جناب پتہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جناب آپ کبھی بھی جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کیے بغیر اقتدار میں نہیں آئے، اور آپ کے اقتدار میں آنے کا ایک سرکل ہے، وہ سرکل سٹارٹ ہوتا ہے گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 4 سے پھر وہ سرکل جاتا ہے جناب اقتدار، اور اقتدار کے بعد پھر وہ جناب سرکل جاتا ہے لوٹ مار، لوٹ مار کے بعد پھر وہ سرکل جاتا ہے جناب بیمار، بیمار کے بعد پھر وہ سرکل جاتا ہے فرار، اور فرار کے بعد وہ سرکل واپس پہنچ جاتا ہے گیٹ نمبر 4۔ یہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ جلسہ تو وڑ گیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے جب یہ بات کی نا کہ وڑ گیا، تو اس کے بعد پھر ہر ایک چیز وڑ گئی نا، خاص طور پہ نون لیگ کے لوگوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں، آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، خواتین رو رہی ہیں وہاں پہ، مزدور خواتین جن کو زور زبردستی لایا گیا کہ جناب ہمیں بلا تو لیا گیا ہے لیکن جو ہے وہ ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا گیا۔ لوگوں کی ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں جناب کہ مال ہم نے یہاں سے لیا ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ ہم نواز شریف کو دیں گے۔ اور طریقہ واردات کیا استعمال کیا گیا کہ ہر کرسی کے اندر ایک ڈنڈا گھسایا گیا، ڈنڈے کے اندر ایک جھنڈا لگایا گیا، اور کرسیاں جتنی تھیں اتنے ڈنڈے اور جھنڈے تو لگا دیے گئے لیکن کرسیوں پر اتنے بندے نہیں پہنچے۔ اب مقصد کیا تھا اس ساری چیز کا؟ مقصد یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جناب جب یہ جلسہ دکھایا جائے اپنے پسندیدہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے تو یوں نظر آئے جناب کہ پوری جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ بے شمار لوگ ہیں۔ اب دو چیزیں تھیں، وہ ہمارے دوست شاکر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ کیمرہ تاکہ جج نہ کر سکے اس لیے ڈنڈے کے اندر جھنڈے لگائے گئے۔ تو میں نے ایک بات کی، میں نے کہا جناب اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، نواز شریف کا جلسہ ہے، کرسی ہے، ڈنڈے کا ذکر ہے اور جج کا ذکر ہے۔ تو ڈنڈے اور جج کے ذکر کے بغیر تو نواز شریف کی سیاست بھی، اس کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی۔ ڈنڈے اور جج کو اگر نکال دیا جائے تو پیچھے خالی کرسی بچتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خالی کرسی کے حوالے سے نواز شریف کی جو نفسیات ہے وہ کیا ہے، جہاں بھی دیکھیں وہ فوراً وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوشش کر لیتے ہیں کہ ڈنڈے کو اور جج کو کوئی جج نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے 1982 سے لے کے آج تک، بتیاں زیادہ بندے کٹ، مطلب یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اور پھر لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جو شخص جو اپنی ماں اور بیوی کے جنازے پر نہیں آیا وہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں پاکستانی قوم کے لیے آ رہا ہوں۔ اب ان کے کچھ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ میرے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے میرے دل میں انتقام کی، میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب انتقام تو وہ شخص لیتا ہے نا کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ میاں صاحب کی تو پوری سیاسی تاریخ یہ، انتقام تو بعد میں آتا ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں۔ اگر 80 کی دہائی سے شروع کریں نا تو سب سے پہلے احسان فراموشی انہوں نے کی غلام مصطفیٰ جوتوئی کے ساتھ اور محمد خان جنوجو کے ساتھ، ان کی پارٹی پہ جس طرح قبضہ کیا۔ اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا، جہازوں سے جعلی ننگی تصویریں، اور وہ کہتے ہیں میرے اندر انتقام۔ واقعی آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، آپ کے اندر یہ والا جذبہ ہے،
اس جذبے کو آپ جو بھی نام دے دیں، انتقام تو تب ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہو بدلے میں آپ کریں، تو آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، آپ تو آج بھی لاڈلے ہیں جن کے آپ پہلے لاڈلے تھے، آپ کی پوری تاریخ ہی یہی ہے۔ تو آپ نے جو کچھ اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ کیا اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد گزشتہ 22 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، آپ خود مجھے بتائیں۔ پی ڈی ایم کی دور حکومت کے اندر کیا ہوا، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ شہباز شریف، جنہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی پاکستان کے خفیہ ہاتھوں سے آپ کی اجازت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، پاکستان کی عام عوام، بچوں، خواتین، یوتھ کے ساتھ ہوا، آپ کہتے ہیں جناب کہ میرے اندر کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے چل کر پھر موصوف نے ایک دو اور باتیں کی، وہ بھی ایک قسم کے لطیفے تھے۔ موصوف کہتے ہیں کہ جناب تسبیح میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں تسبیح چھپ کر پڑھتا ہوں، کیونکہ میں جب لوگوں کے سامنے میں تسبیح نہیں پڑھتا۔ یہ انہوں نے عمران خان کے اوپر طنز کرنے کی کوشش کی۔ تو بالکل میاں صاحب تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن چھپ کر اس لیے تسبیح پڑھتے ہیں کہ جن کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ چھپ کر پڑھنا ہی بنتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میاں صاحب نے کہا میں اکیلے میں تسبیح پڑھتا ہوں، جی ہاں بالکل، ڈگی کے اندر بیٹھ کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جی ایچ کیو جب آپ جاتے تھے ڈگی کے اندر بیٹھ کے، تو پھر آپ تسبیح وہاں پر، جن کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے ان کے سامنے تو آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے، لیکن کوشش آپ کی یہ ہوتی تھی کہ پاکستانی عوام کو جناب اس تسبیح کا جو ہے وہ پتہ نہ چلے۔ پھر موصوف نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کے بلوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، تو پھر اس سے پہلے جو اگر آپ کے دور میں تھا تو پھر مشرف کو نہ لے آئیں۔ وہ اسد اللہ صاحب ہمارے دوست نے ٹویٹ بھی کیا کہ آپ نے کہا جناب پیٹرول اتنا تھا۔ او بھائی، آپ چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ ڈالر جب آپ آئے تھے تو کہاں پہ تھا؟ چھوڑ کر آپ کہاں گئے؟ اور اس کے بعد آپ کے ساکھدار نے سنچری کی، اس کے بعد اسی حکومت نے ڈبل سنچری کی، اس کے بعد اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے ٹرپل سنچری کی، اور جناب آپ بات کر رہے ہیں کہ میں وہی دور لے کر واپس آؤں گا۔ جناب بات یہ ہے، آپ یہ بتا دیں، صرف آپ نے کہا جی ملک کو نقصان پہنچایا گیا، کھلواڑ کیا گیا، آپ اس بات کا جواب دیں پاکستانی عوام کا کہ جب عمران خان کو اقتدار سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کس رفتار سے ترقی کر رہی تھی، اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ اب باقی ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ پھر کہنے لگے کہ نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سفید جھوٹ خود منہ سے کہہ چکے ہیں کہ مجھے کہا گیا قدم بڑھاؤ نواز شریف، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، یعنی آپ کے ساتھ تو دھوکہ کیا عوام نے۔ اور پھر آپ نے کہا میں نے کبھی دھوکہ، آپ تو ہر بار دھوکہ کر کے گئے ہیں، آپ کی تاریخ ہی یہی ہے۔ آپ چاہے 1999 میں جب معاملات ہوئے مشرف کے ساتھ، بجائے یہ کہ آپ کھڑے رہتے پاکستانی عوام کے ساتھ، آپ دم دبا کر بھاگ گئے ڈیل کر کے۔ ابھی جب یہ معاملہ ہوا تو بجائے یہ کہ آپ جیل کے اندر رہتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اگر بقول آپ کے اقتدار آپ سے چھینا گیا تھا، لیکن جہاں بھی آپ ڈیل کر کے واپس چلے گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں جناب مجھے بار بار ملک سے جلا وطن۔ بھائی آپ کو دونوں مرتبہ آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، مریم نواز نے بھی سفید جھوٹ بولا، آپ کو دونوں مرتبہ جلا وطن نہیں کیا گیا، آپ دونوں مرتبہ معاہدہ کر کے گئے، دونوں مرتبہ آپ ریاست کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ریاست کے ساتھ آپ ڈیل کر کے واپس آئے اور جھاڑ پھونچ کر اس پروجیکٹ کو ایک بار پھر جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 مرتبہ ماضی میں اس سے پہلے یہ پروجیکٹ ناکام ہو چکا ہے، چوتھی مرتبہ بھی نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوگا۔ اور آج کے جلسے کو دیکھ کر تو وہ تمام غیر جانبدار حلقے جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج نواز شریف کوئی ایسا چمتکار کر دیں کہ جناب یہ پتہ لگ جائے کہ شاید وہ مستقبل کے اندر پشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اطلاعات یہ ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج کے اس جلسے کے بعد خواجہ آصف صاحب کی طرف سے پنڈی اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب کیسا تھا جلسہ، تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو آگے سے یہ جواب ملا کہ بلو ایوریج۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں اب سیاسی جماعتوں کے جلسوں کی مسلسل مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ آج کے اس جلسے کی بھی مسلسل مانیٹرنگ ہوئی، اور اس مسلسل مانیٹرنگ کے بعد جواب وہی تھا، اس مسلسل مانیٹرنگ کے بعد نتیجہ وہی تھا، اس مسلسل مانیٹرنگ کے بعد اس کا رزلٹ کیا تھا، وہی تھا جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، جو کہ خواجہ آصف کو کہا گیا کہ بلو ایوریج۔ ٹارگٹ تھا نون لیگ کا کہ پورے ملک سے وہ 50,000 کے قریب بندوں کو اکٹھا کریں گے، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے جناب ہم نے 50,000 بندوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیا ہے، حالانکہ 50,000 بندوں کا بندوبست نہیں تھا، لالچ دے رہے تھے کہ 50,000 بندہ آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہیں کھانا ملے گا تو آ جائیں۔ لیکن جو غیر جانبدار حلقے ہیں ان کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جناب لاہور مینار پاکستان کا آج کا جو جلسہ تھا اس کے اندر نون لیگ بمشکل پورے ملک سے
तकरीबन 15,000 लोगों को इकट्ठा कर सकी। 50,000 का टारगेट था, इसलिए इनके माई बाप की जानिब से भी इस जलसे को एवरेज करार दे दिया गया है। और याद रखिएगा, आज की इस तारीख के बाद मियां साहब और नवाज शरीफ के इस जलसे की नाकामी के बाद एक मरतबा फिर वो हल्के एक्टिव हो गए हैं, जो ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सुलह करवाई जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।